अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के हवाले से जो है कहा है कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस होंगे उसका जो स्केड्यूल है वो 11 फरवरी को जो है जारी किया जाएगा। उससे आइडिया होगा कि किस तरीके से और कब जो है जो सेनेट के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है होपफुल नज़र आती है कि वो मेजॉरिटी जो है गेन करने में कामयाब हो जाएंगे सेनेट में। उन्होंने कल, अगर हम बात करें तो कल सेनेट में जो है बिल भी जो है मुतारिफ कराया, जिसके तहत बज़ाहिर गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो सेनेट के जो इलेक्शन है वो जो है ओपन बैलेट के ज़रिए हो, ताकि जो एक करप्शन जिसमें होती है कि जिसमें जो वोट जो है वो ख़रीदे जाते हैं, तकरीबन करोड़ों रुपए जिसमें जो है बोलियां लगती हैं, वोट्स ख़रीदे जाते हैं ताकि अपने जो जो सेनेटर्स हैं उनको जितवाया जा सके। अब इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है कल बिल लेके आई नेशनल असम्बली में, लेकिन फ़िलहाल उस पर ना किसी किस्म की कोई जो है एक हम कह सकते हैं कि एक बहस जिस तरीके से होनी चाहिए एक असम्बली में, ऐसा भी हमें नज़र नहीं आया। बल्कि कल जो माहौल नज़र आया असम्बली में वो भी बड़ा ही मायूस कुन रहा। फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इतने कम टाइम फ्रेम में जो है गवर्नमेंट इस तरह से किसी भी किस्म का कोई बिल जो है पास कराने में कामयाब हो जाएगी, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट का जो गोल है कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस है उसमें जो है एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म लाया जाए, और जो सीक्रेट बैलेट का जो पुराना जो मेथड है जिसके तहत आज तक जो है सेनेट के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो सीक्रेट बैलेटिंग से हट के ओपन बैलेटिंग के ज़रिए हो, ताकि सबको पता चले कि कौन कहाँ पे वोट जो है अपना दे रहा है, और इससे किसी किस्म की जो ख़रीदो फ़रोख्त है सीट्स की वो जो है ना हो पाएगी। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने असम्बली का जो माहौल हमें नज़र आया जब जो है इस हवाले से नेशनल असम्बली में बिल पेश किया गया, तो उससे क्लियर इंडिकेशन है कि बज़ाहिर तकरीबन ना होने के बराबर है कोई चांस के जिसके तहत जो है गवर्नमेंट ऐसा कोई भी बिल जो है पास करा सके। और फ़िलहाल नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट के लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है, और गवर्नमेंट के पास इतने नंबर्स नहीं हैं। गवर्नमेंट को जो है अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा इस हवाले से, ताकि ऐसा कोई भी जो बिल है वो असम्बली से और उसके बाद सेनेट से मंजूर कराया जाए। तो फ़िलहाल बज़ाहिर टाइम भी नहीं है, तो लगता नहीं है कि इस जो अब जो अनकरीब इलेक्शन होने जाएंगे सेनेट के उसमें किसी किस्म का जो प्रोसेस है वो चेंज हो पाए। तो पुराने जो तरीक़ाकार है सेनेट के इलेक्शंस का, उसी के तहत बज़ाहिर लगता है कि ये इलेक्शंस भी हो जाएंगे। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। ICC ने जो है मारी पेट्रोलियम के ऊपर जो एक डिविडेंड कैप था कि इससे ज़्यादा जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, उस कैप को जो है हटा दिया है। और अब मारी पेट्रोलियम अपनी जो जो एक मर्ज़ी के तहत जो है जो सूटेबल होगा उसके तहत जो है डिविडेंड की मद में जो है वो पे आउट कर सकेगा तमाम शेयर होल्डर्स को। जिसके बाद कल हमने देखा कि मारी पेट्रोलियम की जो स्टॉक प्राइसेस थी उनमें पॉजिटिव जो है एक मोमेंटम हमें नज़र आया। पॉजिटिव जोन में जो है कल क्लोजिंग नज़र आई। मारी पेट्रोलियम की काफ़ी अरसे से जो है ये चीज़ें जो है डिस्कशन में थी कि जो जो डिविडेंड के ऊपर कैप लगा हुआ है उसे रिमूव किया जाए, ताकि कंपनी जिसके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है कैश की मद में बैलेंस शीट में मौजूद हैं, वो जो है अगर चाहे तो वो एज अ डिविडेंड की मद में जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि डिविडेंड्स की मद में एक इनकम जो है वो शेयर होल्डर्स के पास आती रहे। तो फ़िलहाल एक अच्छी ख़बर हम कह सकते हैं उन शेयर होल्डर्स के लिए जो कि मारी पेट्रोलियम के शेयर्स होल्ड करते हैं, उनके लिए एक अच्छी ख़बर कि अब जो है उनको एक बेहतर जो है डिविडेंड जो है वो फ्यूचर में मिल सकेगा। किसी किस्म की कोई जो है रोक टोक कंपनी के ऊपर नहीं होगी कि इससे ज़्यादा डिविडेंड जो है वो नहीं देना। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। इससे डेफिनेटली जो मारी पेट्रोलियम की जो स्टॉक प्राइस है वो भी फर्दर जो है अप्रिशिएट कर सकती है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो अनलॉक हो सकती है, जिसकी कल हमने बाज़ाहिर एक झलक भी देखी कि जो एक इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है कल हमें मारी पेट्रोलियम के स्टॉक्स में हमें नज़र आया।
اسی کے ساتھ کل ECC کے اجلاس میں ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کو جو ہے مزید 5 سال تک کے لیے جو ہے وہ گیس مہیا کی جائے گی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ساتھ جو FFBL فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کا جو ایگریمنٹ تھا گیس کے حوالے سے، گیس سپلائی کے حوالے سے، وہ لاسٹ ایئر دسمبر میں جو ہے وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اب فردر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تاکہ مزید جو 5 سال ہے اس میں جو ہے ان کو گیس جو ہے مہیا کی جائے، اور ایگزسٹنگ ریٹس جن پہ آلریڈی جو ہے کمپنی کو گیس مل رہی تھی وہ جو ہے گیس اسی ریٹ پہ ملتی رہے گی۔ تقریباً 83 CFD جو ہے گیس ان کو SSG کی جانب سے مہیا کی جائے گی۔ ریٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو ریٹس ہیں فیڈ سٹاک جو ہے تقریباً 302 روپے پر MMBTU کے حساب سے ان کو پرووائڈ کی جائے گی، جبکہ فیول سٹاک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1023 روپے پر MMBTU کے حساب سے جو ہے ان کو گیس پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ FFBL کے لیے بھی کہ جو گیس سپلائی کا جو ایشو تھا وہ بھی اب جو ہے حل ہو گیا۔ مزید 5 سال تک جو ہے اب فوجی فرٹیلائزر بن قاسم کو جو ہے سوئی سدرن کے سسٹم سے جو ہے گیس وہ ملتی رہے گی، تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ان کی پروڈکشن ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے ڈسٹربنس نہیں آئے گا، اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ سموتھلی جو ہے چلتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی۔ تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اگلی جو خبر ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ ہے ٹریجری بلز کے حوالے سے، کہ ریسنٹلی جو ٹی بلز کا جو آکشن ہوا ہے 2 فیب میں، اس میں فارنرز کا انفلو جو ہے نظر آیا ہے۔ تقریباً $7 ملین جو ہے وہ فریش انویسٹمنٹ آئی ہے ٹی بلز میں شارٹ ٹرم بلز کے اندر۔ تو ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً $3.2 بلین تک کا جو انفلو وہ آیا تھا، اور موسٹلی جو انفلو تھا وہ ٹی بلز میں ہی تھا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 کی صورتحال سے پہلے کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب صورتحال تھوڑی خراب ہوئی تو جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے ان ٹی بلز سے باہر نکال لیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس رسک کی وجہ سے اپنا جو موسٹلی جو انویسٹمنٹ تھی وہ شارٹ ٹرم کے جو ٹی بلز ہیں ان میں ہی رکھی تھی، لیکن بظاہر اس وقت اس سے جو ہے ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا، کیونکہ ایک دم سے جب پیسہ پل آؤٹ ہونا شروع ہوا ملک سے تو اس سے ڈیفینیٹلی جو کرنسی ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں دیکھا کہ تھوڑا پریشر جو ہے نظر آیا، لیکن دوبارہ اب ٹی بلز کے اندر جو ہے پیسہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ بظاہر کرنسی بھی ہماری جو ہے اب اسٹیبل نظر آتی ہے، اراؤنڈ 160 کے اوپر جو ہے، اور $7 ملین جو ہے فریش انفلو ٹی بلز میں بظاہر ایک انڈیکیشن ہے کہ اب لگتا ہے کہ دوبارہ سے جو پیسہ ہے وہ پاکستان جو بانڈ مارکیٹ ہے اس میں آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہی انویسٹرز ہیں جو کہ آلریڈی اگر ہم بات کریں لانگر ٹرم کے جو بانڈز ہیں ان میں بھی پیسہ آلریڈی پارک کر چکے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو تقریباً $104 ملین تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ لانگر ٹرم کے جو بانڈز ہیں ان میں پارک کیا ہوا ہے، جو کہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لانگر ٹرم کے بانڈز میں اگر پیسہ زیادہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ایک جو اسٹیبلٹی ہے اگر ہم بات کریں FX ریٹس کی وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی، اور بہت تیزی سے جو ہے جو ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے پیسہ ڈالرز میں وہ جو ہے نہیں ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو فی الحال ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارنر جو انویسٹرز ہیں وہ دوبارہ جو ہے ہماری بانڈ مارکیٹ کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں، اور کیوں نہ آئے، زبردست قسم کے ریٹرنز ہیں وہ مل رہے ہیں۔ تقریباً اگر ہم بات کریں 10 ایئر کے جو بانڈز ہیں PIBs ان میں اراؤنڈ 10% تک کی جو ییلڈ ہے وہ مل رہی ہے۔ فی الحال کہیں پہ بھی اگر ہم بات کریں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اتنی زیادہ ییلڈ جو ہے نہیں مل رہی، تو ایک اٹریکٹیو بانڈ مارکیٹ ہے پاکستان کی۔ اکنامک حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اکنامک ایشوز بھی کافی حد تک جو ہے وہ جو ہے سیٹل ہو چکے ہیں، چیزیں جو ہے بہتر ہو چکی ہیں، زبردست ریکوری ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی جو ہے اب بظاہر لگتا ہے کہ بحال ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بانڈ مارکیٹ میں بھی جو ہے فارنرز کا جو پیسہ وہ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک اچھا سائن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ کل ہم نے جب بات کی تھی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی آلریڈی ڈیورنگ لاسٹ 4 منتھس جو ہے تقریباً $400 ملین جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب بانڈ مارکیٹ میں بھی پیسہ آنا تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت
بہت زیادہ جو ہے مثبت جو ہے امپیکٹ پڑے گا ہماری اوور آل اکانومی کو۔ مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن رہا یو ایس مارکیٹ کا، تو وہ بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایون سیشن رہا، کیونکہ زیادہ جو ہے مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ نظر نہیں آیا۔ تقریباً 36 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ڈاؤ کا جو سیشن ہے کل اختتام پذیر ہوا۔ اگر ہم نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں تو کل نیسڈیک کا جو سیشن ہے اس میں ہمیں تھوڑی بہت گراوٹ نظر آئی، 2 پوائنٹ کی جو ہے گراوٹ نظر آئی، لیکن دونوں انڈیسز کی اگر ہم بات کریں تو مثبت خبر یہ ہے کہ دونوں انڈیسز جو ہے اپنی نفسیاتی حد سے جو ہے بہت اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ بظاہر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈاؤ نے جو 30,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول تھا اس کو جب بریک کیا تو کہا یہ جا رہا تھا، خدشات یہ تھے مارکیٹ کے اندر کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے سیلنگ جو ہے فردر ایکسلریٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی جو ہے اپنا جو وہ نفسیاتی حد جو ہے 30,000 کا اس کو دوبارہ سے ری گین کیا، اور فی الحال مارکیٹ کے اندر سٹل ابھی بھی جو کنٹرول ہے وہ بلز کا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایشین مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل کا سیشن ایشین مارکیٹس کا بہتر رہا، خاص طور پہ انڈین مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کل انڈین مارکیٹ میں ایک اچھی ایک کنٹینیوشن ہمیں نظر آئی بلش ریلی کی، لیکن آج اگر ہم بات کریں تو آج تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ اس وقت بظاہر ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایشین مارکیٹس میں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک جو ہے بلش سیشن جو ہے مارکیٹ نے ڈفرنٹ جو ایشین مارکیٹس ہیں انہوں نے ریکارڈ کیے، تو ڈیفینیٹلی ایٹ سم پوائنٹ انویسٹر جو ہے وہ پروفٹ بکنگ کی طرف جاتے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مارکیٹ میں اسی صورت میں آتا ہے کہ مارکیٹ سلائٹلی جو ہے وہ نیگیٹو زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اوور آل کل جو ہے ہمیں تیزی نظر آئی۔ KSE 100 انڈیکس سیشن کی اگر ہم بات کریں، بینچ مارک جو انڈیکس ہے اس میں زبردست قسم کی تیزی ہمیں کل نظر آئی۔ اوور آل تقریباً 353 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 46,933 کے سطح پر کل کا جو سیشن ہے وہ کلوز ہوا۔ ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ نے جو 47,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو جو ہے عبور کیا، لیکن ان لیولز پہ ڈیفینیٹلی سپلائی موجود تھی مارکیٹ میں، اور اس سپلائی کی وجہ سے وہ پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے مارکیٹ جو نفسیاتی حد جس کو انٹر ڈے میں مارکیٹ نے عبور کیا اس کو سسٹین نہیں کر سکی، اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ سلائٹلی بلو جو ہے 47,000 کا جو انڈیکس ہے اس سے ہوئی، لیکن فی الحال ایک اچھا سیشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا سیشن کس طریقے سے رہتا ہے۔ والیومز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کل والیومز میں تقریباً 22% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ KSE 100 انڈیکس میں تقریباً 324 ملین شیئرز کا کل کام ہوا۔ آج لاسٹ سیشن ہے اس ویک کا، تو آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو اس ویک کا جو اختتام ہے وہ کس نوٹ پہ کرتی ہے۔ مارکیٹ آیا جو 47,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو آج عبور کر کے اوپر کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کہ آج مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، کیونکہ اس وقت بظاہر ہم نے بات کی تھی کہ ENP سیکٹر واحد سیکٹر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مسنگ نظر آیا ہے پوری مارکیٹ کی ریلی میں، تو بظاہر ایک اٹریکٹیو ویلیویشنز پہ ہمیں لگتا ہے کہ ENP سیکٹر جو وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو بائرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ENP سیکٹر پر آئے گا، کیونکہ آئل کی جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی اس وقت بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی جو آئل کی جو پرائسز ہے وہ گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ WTI کی اگر ہم بات کریں تقریباً $1 سے جو ہے پلس ہوا ہے WTI، اور اس وقت کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو تقریباً $56 پر بیرل پہ جو ہے WTI ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں برینٹ کی تو برینٹ جو ہے اراؤنڈ $59 پر بیرل پہ جو ہے ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اتنی بہتر جو ری باؤنڈ ہمیں نظر آیا ہے آئل کی پرائسز میں انٹرنیشنلی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اوور آل ENP سیکٹر کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ENP سیکٹر جو ہے کب پرفارم کرنا سٹارٹ کرتا ہے، کیونکہ ہیوی ویٹ انڈیکس ہے، یہ بھی ہیوی ویٹ ان کا ہے پورے اس انڈیکس میں، تو ڈیفینیٹلی اب ان کے اسٹاک پرائسز کے اندر جو ہے جو ایک اچھا موو ہمیں نظر آتا ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو اوور آل جو انڈیکس کی پرفارمنس ہے اس کو بھی جو ہے بہت زیادہ بوسٹ ملے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ اپنا آخری جو سیشن ہے اس ویک کا اس کو مثبت زون میں کلوز کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔